पाकिस्तान का करप्शन का बादशाह है। ये कौम चाहती है कि आप कौम से सच बोले। हमें बताएं कि आपके असासे किधर हैं और कितने हैं। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में झूठे इल्ज़ाम जो लग रहे हैं उनके बारे में सच्चाई बयान कर रहे हैं। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हम कहीं नहीं भाग रहे। वज़ीर आज़म से आगाज़ हो, क्योंकि वज़ीर आज़म ने खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। चोरों का टोला पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोकना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन ने आज पनामा पेपर्स के हवाले से 7 सवालात उठाए हैं और प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि वो हाउस में आए, ईवान में आए और वहाँ पर आकर इन सवालात के जवाब दें। 7 सवालात में है, लंदन में फ़्लैट्स कब ख़रीदे गए, इन फ्लैट्स में वज़ीर आज़म और इनके अहल खाना के कितने शेयर्स हैं, फ्लैट्स के लिए सरमाया कहाँ से आया और कितना इनकम टैक्स अदा किया गया। जो पनामा पेपर्स की तफसीलात हमारे सामने आई हैं उसमें सबसे पहले जो बुनियाद पड़ती है वो 93 और 94 में नीलसन और नेस्कॉल कंपनी की पड़ती है। उसके बाद हुसैन की कंपनी है कूम्बर जो उन्होंने रजिस्टर कराई, और एक और कंपनी है हैंगॉन जो हसन की मलकियत है। कुछ में मरियम जो है जॉइंट सिग्नेटरी हैं, लेकिन 2 कंपनीज जो है नीलसन और नेस्कॉल उसकी मलकियत सिंगल शेयर होल्डर के तौर पर वो मरियम नवाज शरीफ के पास है। दूसरा सवाल जो उठाया गया है कि वज़ीर आज़म वज़ाहत करेंगे कि लंदन में फ़्लैट्स की मलकियत से मुतल्लिक़ मुतज़ाद बयानात में से कौन सा दुरुस्त है। हुसैन ने कहा कि ये हमारी मलकियत है और उन्होंने कहा कि बहन मेरी इसको मैनेज करती हैं और मैं उसका बेसिकली मेरी मलकियत असल में मालिक उसका मैं हूँ। लेकिन जो उनकी वालिदा है उनका एक इंटरव्यू है जिसमें वो बयान कर रही हैं कि ये हमने बच्चे पढ़ते थे वहाँ लंदन में इसलिए फ़्लैट्स हमने ख़रीद लिए थे। इसके अलावा एक कल तौफीक ट्रस्ट का केस है जिसमें यही प्रॉपर्टी शरीफ फैमिली की मलकियत जानते हुए इसको अटैच कर लिया गया था। 95 में लोन लिया गया था जिसमें ये कोलेटरल लिखवाया गया, 98 में डिफ़ॉल्ट हुआ और 99 में ये ऑर्डर आया था बरतानवी जज का जिसकी जजमेंट की कॉपी भी दस्तयाब है जिसमें इन चारों प्रॉपर्टीज़ के एड्रेसेस लिखे हुए हैं 16, 17 और 17 पार्क लेन के ऊपर में फेयर अपार्टमेंट्स जिसे कहते हैं। तीसरा सवाल है क्या इन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए 7 मिलियन पाउंड की रकम स्विट्ज़रलैंड के बैंक से अदा की गई। ये 7 मिलियन पाउंड का जो पेपर है कि ये प्लेज करवा कर लोन मुस्तार लिया गया, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है कर्जा लेने का ये पनामा पेपर्स में लीक हो गया। जो चीज़ें लीक हुई हैं उसके अंदर ये तफसील भी शामिल है कि इसको प्रॉपर्टी को रहन रखवा कर इसके ऊपर 7 मिलियन पाउंड्स का कर्जा लिया गया और 7 मिलियन में भी जो 3.5 मिलियन पाउंड्स है वो हसन की कंपनी ने लिया, हैंगॉन प्रॉपर्टीज़ ने, और जो बाकी 1.75 है वो मरियम की दोनों कंपनीज़ हैं नीलसन और नेस्कॉल जिन्होंने ये बारो किया। तो ये कर्जा लिया है तो कहीं से अदायगी के लिए रकम भी आ जा रही होगी और उससे क्या ख़रीदा, ये काफ़ी सवालात हैं जिसके ऊपर वजाहत चाहिए होगी। चौथा सवाल है वज़ीर आज़म और इनके अहल खाना की मलकियत कंपनियों की मालियत और सरमायाकारी की तफसीलात बताई जाएँ। ऑफशोर कंपनीज़ के लिए पैसे कहाँ से आए और ऑफशोर कंपनीज़ के लिए पैसे किस तरह बैरून मुल्क भेजे गए। इसके ऊपर एक इल्ज़ाम ये है पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत जो थी उसने आयद किया था। ये पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत बल्कि दूसरी हुकूमत का आगाज़ था जब जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने एक हाउस के अंदर रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। उसके ऊपर 2 इल्ज़ाम उन्होंने आयद किए थे। एक तो पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स जारी किए थे, वो इल्ज़ाम था कि मियाँ साहब ने वो टैक्स एग्जम्प्टेड थे, नो क्वेश्चन आस्क, वो वाला सीन था उसके अंदर कि वो FEBCs के ज़रिए यहाँ से पैसा बाहर लेके गए हैं। 750,000 पाउंड्स या डॉलर्स इस तरह की फिगर थी जो रहमान मलिक साहब ने बाद में 98 में दोहराई भी थी। दूसरा ये था कि फेक अकाउंट खुलवाया गया और उसके ज़रिए पैसा गया, वो काजी फैमिली का तज़किरा आता है। पाँचवां सवाल यह है वज़ीर आज़म 1985 से 2016 के दरमियान गैर मुल्की जायदादों की खरीदो फरोख्त की तफसील फराहम करें। इसमें सबसे बड़ा सवाल हुसैन के इंटरव्यू से आएगा। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब में जाके एक स्टील मिल लगाई जो दुबई से लेके गए, उसको बेचा और उससे इतना मुनाफा हुआ उनको कि उन्होंने एक नई स्टील मिल लगाई, लंदन में प्रॉपर्टी भी खरीद ली। और वो जो बार बार एतजाज़ हसन उनका वो स्टेटमेंट दोहराते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खादम वारिस है, वो क्या चीज़ उससे निकली थी सोने की कान में से, ये सवालात पूछने पड़ेंगे। छठा सवाल यह है कि इंडस्ट्रियल यूनिट इत्तेफाक और चौधरी शुगर मिल्स में उनके बच्चों के शेयर्स कितने हैं और इसका कितना टैक्स अदा किया है। ये 2002 में जब फैमिली सऊदी अरब में मुकीम थी उस वक्त फैमिली के अंदर जायदाद की तकसीम हुई थी, तो 2 बेटों और 1 बेटी के हिस्से में क्या आया। चौथी बेटी का तज़किरा यहाँ कहीं नहीं हो रहा। एक चौथी बेटी में है लेकिन तीनों के हिस्से में क्या आया, कितना टैक्स अदा किया। मैं इसके ऊपर अभी आगे आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ। 7वां सवाल ये है 1985 से हर साल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अहल खाना ने कितना इनकम टैक्स अदा किया। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, प्रोड्यूसर साहब ये स्क्रीन पर डालिएगा। मरियम सफ़दर अपना जो नाम लिखती हैं वो आमतौर पर MARYAM से उनका नाम मरियम नवाज शरीफ यहाँ लिखा जाता है, लेकिन जो पनामा पेपर्स में उनका नाम आया
وہ آیا ہے MARIAM مریم صفدر اپنے خاوند کے نام سے، لیکن مریم کے سپیلنگ بھی ڈیفرنٹ ہو گئے. لیکن جو ان کا پاسپورٹ نمبر ہے اور جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اور جو NTN نمبر ہے، اس کے اوپر جو ان کی رجسٹریشن ہے وہ چودھری شوگر مل کے ایڈریس کے اوپر ہے، اور وہاں جو ان کے نام کے سپیلنگز ہیں وہ MARRIYAM مریم صفدر کے نام، لیکن مریم کے سپیلنگ بڑے انٹرسٹنگ ہے، MARRIYAM مریم. تو یہ 3 ڈفرینٹ سپیلنگز ہیں جو وہ اپنے نام کے استعمال کر رہی ہیں. اور چودھری شوگر مل کا ایڈریس ہے 146 ابو بکر بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور کا، اور یہ انکم ٹیکس میں ود افیکٹ فرام 12 اکتوبر 2001 رجسٹرڈ ہیں RTO 1 لاہور. اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑی، لیکن یہ ہم سکین کر سکتے ہیں FBR کے ریکارڈ کے اوپر سے. اس کا ایک میچنگ ریکارڈ جو ہے یہی مریم صفدر کے سپیلنگ والا MARRIYAM انہی کے اپنے NTN نمبر کے ساتھ، وہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹیکس ڈائریکٹری چھاپی تھی، اس کے اندر بھی یہ ٹیکس ریکارڈ کے اندر شامل ہے، اور اس کے اندر انہوں نے 22,604 پہ انکم ٹیکس ادا کیا ہوا ہے. اور جو ان کا NTN نمبر ہے دیٹ از 1388504-2، یہ ان کا NTN نمبر ہے. تو یہ ریکارڈ دستیاب ہے. تو اب 2001 سے بعد میں کیا یہ پراپرٹیز انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ پراپرٹیز کیپٹن صفدر کے جو نامینیشن فارم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کے اندر ڈکلیئرڈ نہیں ہے، جو بائی لا کمپلشن ہے. تو اس کے اوپر آج PTI والوں نے ایک سوال بھی ڈالا ہے ان کی ویریفائڈ کاپی لینے کے لیے. یہ پورا آج کا ہمارا پروگرام ہے جی، جس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، شازیہ مری صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں ترجمان وزیر اعظم کے، اور عرفان قادر صاحب فارمر اٹارنی جنرل ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھ لوں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ اگر اس کی وضاحت فرما پائیں کہ کل جو میٹنگ ہوئی اس کے اوپر 2-3 علیحدہ وضاحتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پاناما پیپرز کا معاملہ ڈسکس ہوا، آرمی چیف نے کہا کہ اس کو جلدی سے ریزالو کر لیں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. دوسرا ورژن میں کل نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے خود سے یہ ایشو اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں پاناما پیپر کے یہ اوپر معاملہ چل رہا ہے، اور یہ بھی شاید انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آرمی چیف نے کہا کہ اسے سپریم کورٹ کے اوپر چھوڑ دیں، سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر لیں. اور تھرڈ ایشو وزیر اعظم ہاؤس سے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں انٹرنل سیکورٹی ڈسکس ہوئی. کون سی بات صحیح مانو اس میں؟ آخری جو آپ نے کی صرف سیکورٹی، باقی دونوں باتیں غلط. جی بالکل. چلو یہ تو کہانی مکی. یہ آفیشیل ورژن ہے کہ نو پاناما پیپر ایشو، کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور جو فارمل میٹنگ جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ملک کے جو داخلی اور خارجی جو معاملات ہیں دفاع کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے اوپر ہوئی ساری گفتگو. اور اگر آپ کو کسی نے کہا ہے، مجھے تو ابھی تک میں نے تو پتہ کیا، میں اس خود میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن میرا تو ویسے بھی یہ خیال ہے کہ شاید وہ 1-on-1 میٹنگ تھی جو آخری جو ان کی ہوئی. تو اس دورانیے کے اندر یہ کہاں سے خبر، کس نے خبر دی؟ آپ نے دی ہوگی نا، کیونکہ عام طور پر 1-on-1 خبریں جو ہوتی ہیں وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک میڈیا سیل ہے وہاں سے رپورٹرز کو بریف کیا جاتا ہے. نہیں دیکھیے وہ تو آپ کسی بھی جگہ کے اوپر اگر آپ بیٹھیں گے تو ہمارے رپورٹر، اس کے علاوہ باقی تمام جو مین لیڈنگ نیوز آرگنائزیشنز ہیں ان کے رپورٹرز کا دعویٰ یہ ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا کہ اس کو ایکسپیڈیشیس. اگر آرمی چیف صاحب کی طرف سے ایسا کچھ سجیسٹ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ ISPR کے ذریعے پوری قوم سے پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے پھر وہ بیان نہیں جاری کرتے. نہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن ہم نے تو بیان جاری کیا ہے اور بڑی کلیئرلی کیا ہے کہ کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. آپ اس کو اس کے اندر کوئی ابہام نہیں، ڈینائی کرنے کی کیا بات ہے، جو ہوئی نہیں اس کو ڈینائی کس بات پہ کرنا. ہم تو بڑی وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل جو سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات تھے ان پہ گفتگو ہوئی ہے. اور ویسے بھی بڑی ہماری پروفیشنل فوج ہے اور پروفیشنل ہمارے سب سے یعنی باعزت آرمی چیف ہیں. وہ جو بھی ریاست کے امور کو طے کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس طرح تھوڑی گفتگو ہوتی ہے جس طرح کی گفتگو یہ میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا پھر یہ ہوا. اس طرح کی تو گفتگو ہی نہیں ہوتی. اس طرح کی تو ہونی نہیں چاہیے نا جی. بڑا فارمل اس کا پیٹرن ہوگا. ایک ویڈیو ان کا چھوٹا سا کلپ ہے دنیا ٹی وی کے اوپر میں نے دیکھا، وہ حال چال پوچھنے پہ ڈاکٹر دا ٹائم مل گیا 2 ہفتے بعد. تو وہ ہو سکتا ہے پاناما پیپرز کے اوپر بات نہیں بالکل نہیں، کیونکہ پاناما پیپر جو ہے وہ عزت کے خلاف بات ہے. نہیں عزت کے خلاف کی بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر مجھ سے میرا خیال تھا آپ دیکھیں نا ہمارے میرے خیال رپورٹر کی جو اطلاع ہے وہ میں اس پہ کافی ریلائز اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مین جتنے لیڈنگ نیوز رپورٹرز تھے ساروں کی ایک ہی خبر تھی. مگر کہاں سے آئی، اس کا سورس کیا ہے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما کا ایشو ڈسکس ہوا. پھر رات نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے پاناما پیپرز کا ایشو ٹیک اپ کیا اور سجیسٹ کیا آرمی چیف نے. ان کا کنکلوڈنگ ورڈ تھا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججاں تے چھڑ دو، وچ از ویری سگنیفیکنٹ ایکچولی کہ سپریم کورٹ کے ججز، کمیشن سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے، سپریم کورٹ ہے. میرا خیال ہے کہ نجم سیٹھی کی چڑیا جو ہے وہ شاید پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ وہ کافی دفعہ جب بات کرتے ہیں
تو وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے. تو اگر انہوں نے کہا ہے تو شاید, لیکن یہ اسپوکس مین ہے ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر کے, اگر کہہ رہے ہیں نہیں ہوا تو نہیں ہوا. لیکن میں تھوڑا سا کیوریس ہوں کہ وہ جو دنیا ٹی وی پہ کلپ چلا ہے, پی ایم ہاؤس ہی آیا نا, وہ کیسے اڑ کے تو نہیں آ سکتا, وہ کیسے, وہ کوئی چڑیا نہیں لا سکتی, وہ تو جب تک یہ دیں گے وہ پھر وہ اسپیسیفکلی اس پارٹ کو کیوں ریلیز کیا گیا ہے؟ آفٹر آل میٹنگ تو اور قسم کی, وہ بتانا تھا, مسکراہٹیں بڑی چل رہی تھی, اسمائل وائل تھی. نہیں, وہ بڑی افسوسناک سی بات ہے. جنرلی جو پروٹوکال ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہوتا نہیں کہ آپ جا کے ریکارڈنگ کرنی شروع کر دیں. اس طرح تو پرائم منسٹر کی ریلیز کیا یہ بڑی نہیں بالکل نہیں کیا, اور یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کیونکہ جی ہاں بالکل. میں تو آپ اتنا بڑا سیکورٹی لیبس کی اگر مجھے موقع تو دیجیے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سیکورٹی لیب سے تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ آپ کی اور پرائم منسٹر کی اہم پوزیشن پہ کلپ لیک ہوگی. نہیں, آپ دیکھیے جو لوگ بیٹھے ان کی کوئی ویڈیو ایسی آئی ہے کہ جو کوئی اون نہیں کر رہا. نہیں ندیم ملک صاحب ایسی بات نہیں ہے. میں سیکورٹی آف دی پرائم منسٹر ہاؤس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیک نہیں کیا, پتہ نہیں کیسے آ گئی ہے. دیکھیے تو آپ کو ہاؤس کے اندر تو سوال اٹھانا چاہیے. ہمیں تو خیر 7 سوال ہے, وہی اٹھائے اگر ان کے جواب مل جائیں. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں اس پہ اگر مصدق صاحب کچھ بتا سکیں, کیونکہ وہاں لمیٹڈ نمبر کے لوگ تھے, 5-6 ہوں گے. 1-on-1 میں تو کوئی بھی تھا نہیں, 1-on-1 میں تو بالکل ہی کوئی نہیں تھا نا. لیکن جب وہ اندر انٹر ہوئے ہیں 2 منٹ بیٹھ, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف آر ہیونگ ایک پرائیویٹ کانورسیشن کر رہے ہیں, اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ٹیلی ویژن چینل چلا دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ اس سے تو ایک ہی تاثر لینا پڑے گا کہ انہوں نے باوجود اس کو ریلیز کیا. وہاں دیکھیں پرائیویٹ چینل. اگر آپ مجھے اجازت دیں, کیونکہ یہ بڑی آپ زیادتی کر رہے ہیں, مجھے تو موقع ہی نہیں آپ فراہم کر رہے گفتگو کا. میں نے اسی وجہ سے جب میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں, پھر آپ خود ہی سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں, پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا ثابت. آپ بتائیے, اس میں کافی ٹائم لگے گا. جی بڑی واضح سی بات ہے, جب بھی کوئی چیف آف دی آرمی اسٹاف آتا ہے, کوئی غیر ملکی صدر آتا ہے, تو انیشیلی آ کے وہ کیمرہ رول کرتے ہیں. جب جو جتنے بھی اخبار نویس ہوتے ہیں یا فوٹوگرافرز ہوتے ہیں وہ اندر آتے ہیں. میڈیا تھا جی نہیں, جو بھی میڈیا ہو. بھائی مجھے نہیں معلوم, لیکن جو میری بات جو ہے وہ سن لیجیے. چلیے اوکے, دین یو ڈیسائیڈ. Alright, go ahead. آپ اگر ڈسکشن اگر آپ اس میں جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو آپ ملک صاحب ابھی تک تو میں آپ کو جواب نہیں دے پایا, کیونکہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. آپ اس وقت مجھے انڈائٹ کرنے کے چکر میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کانورسیشن میں. اگر آپ مجھے جواب دینے کی اجازت دیں گے, آپ مجھے نہیں جواب دینے کی اجازت دیں گے, میں معذرت چاہتا ہوں بھائی, اگر ایسی بات ہے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں فرسٹریشن کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ میں بات نہیں کر پا رہا. اگر آپ نے تینوں نے مل کے میری بات کاٹیں گے تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا. لیکن اگر جی میں اسی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے دلی معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو ایسا لگے. آپ ہی بول رہے ہیں, باقیوں نے بولا نہیں, لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ وہاں پرائیویٹ میڈیا تھا یا نہیں تھا. فیئر انف. چلیے آپ چلائیے پروگرام. آپ بتا دیجیے, چلاؤں گا تو میں ہی, جواب تو آپ دیں گے سر. جی وہاں پہ مجھے نہیں معلوم, زیادہ تر پی ٹی وی ہوتا ہے. وہاں پہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب انیشلی کوئی بھی آتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کا کوئی بڑا دورہ ہوتا ہے, تو پہلے کیمرہ مین آتے ہیں. بعض دفعہ پرائیویٹ بھی ہوتا ہے, ان معاملات میں پرائیویٹ نہیں ہوتا زیادہ تر. جب وہ آتے ہیں تو وہ کیمرہ رول کرتے ہیں, صرف جب آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کیمرہ رول ہوتا ہے. اس کے بعد میٹنگ جب شروع ہوتی ہیں تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو بھی معلوم ہے. یہ جو بھی اس طرح کے معاملات میں, آپ بات سن لیجئے پہلے میری. اس کے بعد جب اس دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ وہ جب جاتے ہیں تو وہ جو انیشلی جو بیٹھنے کی بھی ہوتی ہے اس کے اندر آواز کو مف کر دیتے ہیں. تو ضرور وہاں پہ کچھ کسی نے لیک کیا, مگر وہ گفتگو وہی تھی جو اٹھتے بیٹھتے ہوتی ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی, آپ کا حال کیسے, آپ باہر گئے ہوئے تھے, آپ واپس تشریف لائیں. لیکن جب فارمل کانورسیشن, جب فارمل میٹنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے وقت وہاں سے سب لوگ جا چکے ہیں. اس کے اوپر پنش کر رہے ہیں کسی کو؟ بھائی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ کے سوال کا جواب آ گیا, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جی چلیں, بڑی اچھی بات ہے. میں شازیہ بی بی کی طرف آتا ہوں, پھر آپ کی طرف آؤں گا. شازیہ بی بی, 7 سوال ہیں اپوزیشن کے ٹیکس کی تفصیلات. آدھا گھنٹہ تو ہمارا اس میں چلا گیا. چلیں آ جائیں 7 سوالات. بڑا ایشو, آرمی چیف اور وزیر اعظم کی میٹنگ ہو, پرائیویٹ 1-on-1. میں نے تو آپ کو وضاحت کر دی کہ وہ کیسے ہو, اور ٹیپ کیسے لیک ہوئی. اگر جواب یہی تھا کہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو میرا خیال آدھا گھنٹہ اس پر ہم نے ایسے ہی ضائع کیا. یہ تو منٹ کا جواب تھا. دیکھیے 7 سوالات جو آپ نے بتائے ہیں بڑے واضح ہیں. میرا خیال اس میں اس سے زیادہ سمپل طریقہ نہیں ہو سکتا پوچھنے کا. اور آج چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ بڑا کلیئرٹی سے کہا کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب آخر کار اسمبلی تشریف لا رہے ہیں
اور وہ آئیں گے تو یقیناً جو ایشو ہے آج جس پر ڈسکشن کی امید ہے اور جو سوالات ہمارے ذہنوں میں وہ پہلے سے ہی اپوزیشن جو ہے وہ تیار کر کے ان کو دے دے تاکہ جب وہ آئیں تو ان کی پریپریشن ہو. یہ نہ ہو کہ آئیں اور پھر کہیں کہ جی مجھے پتا نہیں تھا. تو ان کا کام آسان کرنے کے لیے یہ 7 سوالات انیشل سوالات ہیں, یہ تو شروع کے سادے سوالات ہیں. پھر جو اراکین سوال کرنا چاہیں ان کا رائٹ ہے اس اسمبلی کے اندر جہاں وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور جو 7 سوالات آپ نے کیے, میرا خیال ہے کہ ملک صاحب اب تو مطلب اس سے کے لیے کسی کو پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے ان کو سمجھنے کے لیے. شفقت صاحب ان ٹیکس ریٹرنز کے اوپر پہلے بھی بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر کے ٹیکسز کی تفصیل آپ مانگ رہے ہیں. جی بالکل, کب پیسے دیے, کب آئے, ٹیکس دیا نہیں دیا, تفصیلات مانگ رہے ہیں. اس میں تو میرا خیال ہے میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ تھی ان کے سارے پچھلے کوشش کرتے ہیں اسکرین پہ ڈالتے ہیں. ہاں, جس میں انہوں نے ان 3 سالوں میں جب کہ الیجڈلی یہ خریدے گئے یا انہوں نے خریدے تو 470 روپے انہوں نے ٹیکس دیے تھے 3 سال کے اندر, 94 سے 96. اور یہ ان کے اپنے دستخط سے ہے نا, کیونکہ انہوں نے جب نامینیشن پیپر داخل کرایا تو وہاں ایک سوال تھا کہ آپ نے پچھلے 3 سالوں میں کتنے ٹیکس جمع کرائے, تو اس کے اندر انہوں نے خود لکھا وہاں 477 اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے, اور انہوں نے سائن کیا. ایکچولی بات یہ ہے ندیم کہ انہوں نے مختلف طریقے اپنائے ہیں. ڈائیورژن ایک طریقہ تھا کہ جو بات پاناما لیک سے ہٹا کے کوئی اور کی جائے. اس کے بعد انہوں نے ڈیلے کیا کہ جی ٹی او آرز پہ جھگڑا ہو رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ان سوالات کے جواب نہیں دینے. یہ جو شازیہ صاحبہ نے ابھی کہا نا کہ جی بڑے اچھے سوالات ہیں, بالکل اچھے اور سمپل سوال ہے کہ آپ نے فلیٹ کب خریدے, کیسے خریدے, پیسے کہاں سے آئے, پیسے گئے کیسے. پیسے پہ ٹیکس دیا لیکن میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں گے اسمبلی میں جمعے کو, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ آئیں گے. نہیں مگر اور ٹائمنگ بدل گئی, کل کی سٹنگ کی 10:30 بجے ہوتی ہے, اب کل شام 4 بجے ہو رہی ہے. تو کوئی پتہ نہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ اور, کل شام 4 بجے ہو رہی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے 10:30 سے چینج ہو گیا, وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے انہوں نے چینج کیا. لیکن مجھے یقین ہے کہ ان میں سے ان 7 سوالوں میں سے کسی سوال کا جواب نہیں آئے گا. اور آپ ڈھال کس چیز کو بنائیں گے, یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس جائیں. حالانکہ بڑا سمپل سوال ہے, ان کے جواب دے دیں, بہت سارے معاملات یہی حل ہو جائیں گے. جوڈیشل کمیشن میں ایک بات یہاں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں جب یہ دھرنے پہ تھے تب بھی ہم پارلیمنٹ کی وقت اور پارلیمنٹ کی ویلیو کی بات کرتے تھے, اور اس وقت گورنمنٹ کو سب اچھا لگتا تھا. لیکن آج جب وزیر اعظم صاحب غائب ہے پارلیمنٹ سے, ان کی اٹینڈنس پہ آپ غور کریں, جب وہ خود نہیں آتے پارلیمنٹ تو پھر میرا خیال ہے دھرنے والوں کو بھی درس دینے کا کوئی جواز نہیں. 260 دنوں میں 36 دن پرائم منسٹر آئے ہاؤس میں. عرفان قادر صاحب کے پاس لاہور چلتے ہیں. عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا, وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن تجویز دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ سے ابھی تک اس کا جواب بھی نہیں آیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ وہ کمیشن بنانے جا رہی ہے یا کیا کر رہی ہے؟ کافی دن گزر گئے اس بات کو لیٹر لکھے ہوئے. یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے ان حالات میں جس سے کہ ہمارا ملک اس وقت گزر رہا ہے. اور مجھے یہ جو چیز بڑی صاف نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت ایک خاموش تماشائی بن کے یہ ساری چیز کو دیکھ رہا ہے اور ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر لگ رہا ہے اس سارے ایشو پہ, جبکہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا. اور اسی سپریم کورٹ میں پٹیشنز آتی تھیں اور ٹی وی پروگرامز جو ہوتے تھے, ٹکرز چلتے تھے اور لوگوں پہ ایلیگیشنز لگائی جاتی تھی, سینئر آفیسرز پہ, پرائم منسٹرز پہ, ٹاپ بیوروکریٹس پہ, اور ودن سیکنڈز کورٹ جو ہے وہ نوٹس سو موٹو لے لیتا تھا اور اس کے بعد اس پہ ایک انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی تھی, انکوائریز پروب شروع ہو جاتی تھی اور کورٹ اپنی انکویزیٹوریل پاس جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا تھا. آج وہی سپریم کورٹ خاموش نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی سپریم کورٹ کا رول ہے, سپریم کورٹ اٹ سیلف از آن ٹرائل, کہ یہ دوہرا معیار سپریم کورٹ کا قوم کے سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, اور یہ لا کو ایکولی اپلائی کیوں نہیں کیا جا رہا. اب یہاں پہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جتنا کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کا لیگل فریم ورک اس ساری چیز پہ کلیئر ہے. اور لیگل فریم ورک کو اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ کو سیکشن 9 آف دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی تو کرنا چاہیے کہ وہ لیٹر کے اوپر کمیشن بنانے جا رہے ہیں یا نہیں بنانے جا رہے, یہ تو سپریم کورٹ کو کچھ تو اس کا جواب آنا چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ کمیشنز ہم نے دیکھ لیے, الیکشنز کے میٹر میں بھی ایک کمیشن بنا تھا, انہوں نے 40-50 ریگولیرٹیز پوائنٹ آؤٹ کی اور اینڈ میں کہہ دیا کہ الیکشن واز جسٹ اینڈ فیئر.
تو سپریم کورٹ کا جو ٹلٹ ہے وہ نظر آتا ہے ایک خاص سیاسی گروپ کی طرف. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک نیوٹرل سپریم کورٹ، نیوٹرل عدلیہ جو ہے اس کی تشکیل کی جائے اور موجودہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو بھی ریگولرائز کیا جائے. میں نہیں کہتا کہ کوئی اس طرح کا ڈراسٹک ایکشن لیا جائے کہ موجودہ ججز جو ہیں وہ رہ ہی نہ، لیکن سیاسی ہم آہنگی کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اور اس کے بعد ایک سپریم کورٹ جو کہ نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہو بلکہ جو ایک نیوٹرل سپریم کورٹ ہو اس کی تشکیل دی جائے. اسی طرح قومی احتساب بیورو میں بھی ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ ٹوٹلی نیوٹرل ہوں اور جن کی نیوٹرلٹی انشور ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا میں یہاں ایک بریک لے لوں نیب کے حوالے سے، کیونکہ آپ نیب کے ساتھ آپ رہے بھی، میں ایک بریک لے لوں. بریک سے واپسی پہ نیب کے رول کے اوپر بھی آپ سے میں پوچھوں گا. ایک بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شفقت صاحب، آج آپ کی جماعت سے دوبارہ نیب سے احتساب کا نعرہ ہے کہ نیب کیوں نہیں کارروائی کرتی. کبھی آپ سپریم کورٹ کو مانگتے ہیں، کبھی نیب پہ. کسی ایک جگہ پہ آپ بھی بریک لگا لیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم جو نیب کی بات کرتے ہیں وہ ایک ایسی بات ہے جو ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں، اور میں تو خود تقریباً ہر ٹاک شو میں کر رہا ہوں کہ کاش کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں ہمارے ادارے جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں. کیونکہ اگر ہمارے ادارے آزاد ہوتے ہیں تو یہ جو جتنی بھی ڈبیٹ چل رہی ہے یہ اننیسسری ہوتی. ہمیں کوئی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اور چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. ہاں، پارلیمنٹ میں ضرورت تھی کہ پرائم منسٹر آ کے اپنا کانڈکٹ ایکسپلین کرتے، لیکن نیب جو تھا وہ از خود، جس کو سو موٹو کہتے ہیں، از خود کارروائی شروع کر دیتا. ایف بی آر از خود کارروائی شروع کر دیتا. ایف آئی اے از خود کارروائی شروع کر دیتا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی ایلیگیشنز ہیں مس کانڈکٹ کی، ٹیکس اوائڈنس کی، منی لانڈرنگ کی، properties which have not been declared, without known sources of income وغیرہ وغیرہ، اور نیب کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. کیا نیب کے چیئرمین کو یا ان کی ساری کمیٹی جو ہے ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے ہماری، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ کچھ کارروائی شروع کر دیں. شاید نہیں نیب ایکٹ کرتا یا ایف بی آر. پوری دنیا میں سب سے پہلے ٹیکس اتھارٹیز نے کام کیا ٹیکس فراڈ کے اوپر. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوا؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ چند کیسز میں تو نیب اور ایف آئی اے بہت پرو ایکٹیو ہے، اور یہ ہم بارہا کہتے رہے ہیں. لیکن جو اکراس بورڈ کارروائی ہے، خاص طور پہ نیب کی، کیونکہ ایف آئی اے کا کیا رول بنتا ہے، میرا خیال ہے وہ اس کی ابھی بھی ڈیفینیشن میں جانا پڑے گا، کیونکہ وہ لگ رہا ہے کہ من پسند چل رہا ہے، وہ اٹس ویری سلیکٹیو. اینڈ سیم گوز فار نیب. آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے کیسز میرے سامنے آتے ہیں. میں صوبہ سندھ کی بات کر رہی ہوں، آپ حیران ہوں گے سن کے. اور پھر جو پلی بارگن کی بھی کہانیاں ہم سنتے ہیں، تو بعد میں آئے گا، یہاں تو بھی کارروائی کا آغاز نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کارروائی اتنی سلیکٹیو ہے کہ پھر اس پورے پروسیس پہ سوال اٹھتے ہیں. ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ آپ اکراس بورڈ کریں، ہر ایک کو کٹہرے میں کھڑا کریں، معلوم کریں کہ کیا مسئلے ہیں، کیا پیچیدگیاں ہیں، کہاں irregularity ہوئی ہے. ایسا ہو نہیں رہا. موجودہ حکومت کا حال یہ ہے، اب ملک صاحب مائنڈ نہ کریں، لیکن جب نیب کو کارروائی کرنے کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ فلانے علاقے میں بھی چلے جائیں، خدارہ وہاں بھی دیکھ لیں، آپ نندی پور کا بھی جائزہ لے لیں، آپ پنجاب کی بھی چیزیں دیکھ لیں، ناٹ سینگ کہ کسی صوبے کی بات کریں، وہ پورے پاکستان کی بات کریں، تو ان کو پرائم منسٹر کے لیول سے تھریٹس آتے ہیں. ان کو، حالانکہ اسپیکر صاحب پولیٹیکل نہیں ہو سکتے اپنے کردار میں، بیکاز ہی از دا چیئر، ان کی طرف سے بھی باقاعدہ تھریٹننگ سٹیٹمنٹس آن میڈیا اور پر کاٹ دیں گے. اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے کیا آتا ہے. تو دیکھیں اس طریقے سے تو پھر نیب بھی کارروائی نہیں کر سکے گا جو اکراس بورڈ ہم مطالبہ کر رہے ہیں. ابھی بلوچستان کے اندر وہ ایک سیکٹری فائنانس کے گھر سے جواب نہیں ہے، 1 کروڑ روپیہ کیش جا کے نیب نے ڈھونڈ لیا. وہ کافی نالائق آدمی تھا، اس کو آف شور کا پتہ نہیں تھا، وہ اپنی چارپائی کے نیچے ہی تھیلے بھر بھر کے رکھتا ہے. ٹینکیوں میں بھی، پانی کی ٹینکی نالائق آدمی تھا، لیکن اس کا کوئی جواب ابھی اس نے آف شور سے سمجھا ہوگا پانی کی ٹینکی میں ڈال دو، اس نے پانی کی ٹینکی میں ڈال دیا. تو وہ آف شور بھی طریقہ کار. جی، آف شور کے اندر بھی بے شمار لوگوں نے رکھے ہیں. آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے بھی کچھ پروگرامز تھے، کچھ آئل کے پروگرامز تھے، کچھ دیگر فوڈ کے پروگرامز تھے، اور بہت سے پروگرامز تھے جس میں آئل فار فوڈ پروگرام تھے. کچھ اور کمپنیاں تھیں جس کے اندر جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے نئی ٹینکیوں کے اندر رکھے.
اور نئی بوریوں کے اندر اور بستروں کے تو آپ کا خیال ہے جو آف شور میں جس نے بھی پسند کیا وہ سمجھدار لوگ تھے؟ جی میں تو یہ لگتا ہے انٹیلیجنٹ پیپل آپ کی گفتگو، میں نے تو آپ کی گفتگو کو دوبارہ سے لگ رہا ہے نا آپ نے جو کچھ بتائیں حربے یہاں پر. جی میں نے تو آپ سے، مجھے تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے اگری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شروع کی وہ ریٹیلیشن کی وجہ سے. نہیں لیکن اب آپ نے جو آپ کہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا جاتا ہے کہ جو سمجھدار ہے، میں نے کہا آپ یقین بڑا سمجھدار ہے. نہیں پرائم منسٹر صاحب نے بھی تو کہا تو لیکن حرام حلال کا بھی تو انہوں نے ڈفرینس بتایا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. اگر تھوڑی سی فیئر کانورسیشن لے کر چلیں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی ہمارا کنسنسس ہے؟ وہ ہے جی کہ ابو بورڈ ہونی چاہیے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اس کے اندر کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی اگر اس نے کوئی دھاندلی کی ہوئی ہے تو اس صورت میں جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پہلے پیش کرتا ہوں اور آپ ان کا احتساب 60 دن میں کر لیں، 90 دن میں کر لیں، 120 دن میں کر لیں، 30 دن میں کر لیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پھر ایکسیپشنز نہیں ڈالنی چاہیے. اس کے کہہ رہے ہیں تو پھر کر دیں. جی وہ تو ہم تو ہر فورم پوزیشن بھی یہی مانگ رہی پھر. اور میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے پرائم منسٹر نے، ہمارا یہ خیال تھا جب انیشلی یہ کنٹروورسی چلی کہ کیونکہ ابھی 6 مہینے پہلے یا سال پہلے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، سب نے ریٹائرڈ جو چیف جسٹس تھے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا تو ہم بنا دیتے ہیں تو سب کو اعتماد ہوگا. وہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. پھر ایف آئی اے اور نیب کی بات ہوئی، اور یہ بات ہماری طرف سے نہیں، عمران خان صاحب کے حلقوں میں مختلف تقاریر کے اندر آئی کہ ایف آئی اے سے کروائیں، نیب سے کروائیں. تو انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ آپ جس مرضی افسر پہ انگلی رکھ دیں اس سے کروا لیں. اس پہ بھی بات نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں شک ہے. پھر اس کے بعد چیف جسٹس کی بات ہوئی، اور اب چیف جسٹس پہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کر دیتے ہیں، اور پی او آرس پہ بھی کہا ڈار صاحب نے کہ آئیے بات کر لیتے ہیں، تو کہا نہیں پہلے آپ اسمبلی میں آئے. اسمبلی میں بھی وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اپوزیشن والے پچھلے 3 دن سے کہہ رہے ہیں لیکن ذرا خورشید شاہ اور شاہ محمود کہ ہمیں بات چیت کی دعوت دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ وہ بھی ہونے لگے. آپ کرنے لگے؟ جی انشاءاللہ. کب؟ انشاءاللہ آپ اپوزیشن کو فارملی دعوت دینے لگے بات چیت کے لیے؟ انشاءاللہ. اب میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس چیز کے اندر، کوئی بھی چیز کے اندر جب آپ نے آربیٹریشن کرنی ہو تو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک فیئرنس اور دوسرا نیوٹرلٹی. اب دیکھیے ابھی یہ جو گفتگو ہوئی ہے 1 منٹ پہلے جو عرفان قادر صاحب نے کیا، اس کے اندر چیف جسٹس یا سپریم جو ہماری جو جوڈیشل وہ ہے انسٹیٹیوشن، اس کے اندر بھی نیوٹرلٹی کو اور ان کی فیئرنس کو کویسچن کر دیا گیا، اور اس کا حوالہ یہ دیا گیا کہ کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ وہ پارٹی ہیں. اب اگر سپریم کورٹ بھی پارٹی ہے، ایف آئی اے بھی پارٹی ہے، نیب بھی پارٹی ہے، جب بھی پارٹی ہیں تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا کیسے؟ ہاں 1-2 چیزیں ایک لائن پھر بریک آ جائے گی. جی اچھا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے لوگ پرائیویٹلی یہ کہہ رہے ہیں، صدق صاحب نہیں اور لوگ، کہ جی یہ ہم نے 2-3 مہینے گزارنے ہیں. نہیں اور آئیڈیا یہ ہے کہ جناب کہ جی راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے قریب آ جائے گی. مطلب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ بات تو آپ کے ذہن میں نہیں، آپ مجھے بات تو کر رہے ہیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. سوری. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2-3 مہینے کسی طرح سے نکال لو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ بات چیت کا معاملہ تو 1 ہفتے پہلے بھی شروع ہو سکتا تھا. کیوں نہیں بات ایوری ٹائم دا آئیڈیا از کہ کسی طریقے سے ٹائم گزارا جائے. بات چیت بھی جب ہوگی نا، پہلے تو یہ 2-3 دن اس میں نکال دیں کہ جی بات چیت کرتے ہیں نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ دیکھنا کہ بات چیت کو یہ 2-3 ہفتے ڈریگ کریں گے. آخری بات آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چیئرمین نیب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 7 سوال اپوزیشن نے پوچھے ہیں، آپ پوچھیں وزیر اعظم صاحب سے. وہ پھر ان کو کوئی آرگومنٹ ہائیسٹ لیول سے آ جائے گی، ہائیسٹ آفس سے آ جائے گی، پر کاٹ دیں گے ان کو، پتہ نہیں. اور میں یہ عرفان قادر صاحب آپ نے ابھی نیب کے اوپر بھی بات کی، تو نیب کیوں اتنی ہمیں اس معاملے کے اوپر ارریلیونٹ نظر آئی ہے؟ کیوں نہیں اس نے ایکٹ کیا؟ یہ اس کی ڈومین آتی تھی. اعتزاز صاحب بار بار وہ کہتے ہیں وہ جو برڈن آف پروف کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ نیب لا کے اندر ہے کہ جب پراپرٹیز نون ہو اور آپ اسے اون کر رہے ہو تو برڈن آف پروف جو ہے وہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے جس کے اوپر الزام ہو. نیب تو یہ کام فوری طور پہ شروع کر سکتی. جی آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ نیب کے سیکشن 18 آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں، آپ کے سوال کا جواب سیکشن 18 آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں ملتا ہے، اور اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، صاف طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ it shall be the responsibility of NAB to the exclusion of every other agency in Pakistan to be dealing with corruption matters whenever some corruption matter comes to its notice. یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو نیب کے سامنے آیا ہے، اور نیب کے قوانین کے تحت پہلے پروب ہوتی ہے، پھر انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے.
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیگل فریم ورک یا قانونی ڈھانچہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس پہ عملداری جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور وہ نیب کو کرنی چاہیے. اور جب نیب پہلے عملداری میں ڈیلے کرتا تھا تو کورٹ یہ کہتا تھا، سپریم کورٹ، کہ ہم عمل درآمد کرائیں گے، عملداری ہم کرائیں گے قوانین پہ. آج سپریم کورٹ بھی خاموش ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پہ سوالیہ نشان آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے پن پوائنٹ کرنا، تاکہ ہمارے ادارے کسی طرح سے بھی اسکینڈلائز نہ ہو. اور میری پوری خواہش ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہے اس کی عزت ہو، اور لوگ کہیں کہ سپریم کورٹ غیر جانبداری سے کام کر رہا ہے. اور وہ تبھی نظر آئے گا جب اس طرح کے معاملات میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی. وہ پیش رفت آج نظر نہیں آتی، یہ میں کہوں گا. جی درست ہے جی. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سر لاسٹ سیگمنٹ ہے تو ایک منٹ سب کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ ڈیلے اینڈ ڈیریل یہ اسٹریٹجی ہے. جی مجھے پہلے تو میں کہوں گا کہ بہت بدقسمتی ہے کہ پہلے عرفان قادر صاحب نے کنٹروورشل کیا سپریم کورٹ کو، کیونکہ سپریم کورٹ، نیب، ایف آئی اے، اگر ہر چیز ہی کنٹروورشل ہے تو پھر سوائے غدر کے کچھ نہیں رہ جاتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت ہو گیا اور یہ مقرر ہو گیا کہ اس سڑک پہ ہی سیٹل کرنا ہے، یہ کہیں اور سیٹل نہیں ہوگا. ہم تو ہر جگہ پہ تیار ہیں سیٹل کرنے کو. اگر آج آپ صبح آ کے کہہ دیں کہ نیب کے ذریعے کریں گے، کیونکہ مان نہیں رہے. جب ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج تو آپ کہتے ہیں حاضر جج، جب ہم کہتے ہیں حاضر جج تو آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ، جب ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ تو آپ آج کہہ دیا نیب. اور ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جی ان کو کسی نئے لا کی یا نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں تو وائلیشن کے اوپر ایکٹ کرنا ہے. لیکن سر اسٹیٹ کے ادارے اگر آپ ٹیکس کے وائلیشن کریں یا میں کروں، ان کو جی ملک صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو لیجٹمیٹ ہونے کے لیے اگری تو اپوزیشن کو کرنا پڑے گا نا. مطلب ان کی اگریمنٹ چلے ٹھیک ہے. ٹیکس فراڈ ہے تو آج صبح جی بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں جی. تو ایسا کام ہے تو ہمارا میری یہ درخواست ہے دونوں لیڈران کے توسط سے کہ صبح کہہ دیں کہ آپ نیب سے تفتیش کروا لیں اور اس کو ختم کریں. مگر مجھے بات میں نہیں سر ملک صاحب میری بات میں 10 سیکنڈ لوں گا. مجھے ایک اور بات پہ بہت افسوس ہوا ہے، اور وہ ہے دوبارہ سے راحیل شریف صاحب کا چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ذکر کے اوپر. اور یہ جو ان کو اندر اس کو لایا جا رہا ہے، اس کی پرانی بھی ایک روایت ہے، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن یہ بدقسمتی ہے. دیکھیں اس کو آپ ایک نان کنٹروورشل ادارہ رہنے دیں. اگر کوئی بھی بندہ یہ بات کر رہا ہے تو بڑی سخت غلط کر رہا ہے. ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں فوج کی بھی اور راحیل شریف صاحب کی، انہوں نے بڑے باوقار طریقے سے اپنا وقت گزارا ہے. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ 1 سال پہلے کر چکے ہوتے. تو انہوں نے تو اپنے کردار کے ذریعے عوام کو دکھا دیا کہ وہ کون ہے، تو انہیں مت گھسیٹیے اس کے اندر. اگر ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کا ذکر کر ہی دیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کون سے لوگ، میں نام نہیں لیتا اس وقت، لیکن مناسب نہیں ہوگا، لیکن آپ ہمیں پروف دیں گے اس کا. لیکن اس کا تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ جو سٹارم ہے یہ انشاءاللہ 2-3-4 مہینے میں سبسائڈ کر جائے گا. افسوس ہوتا ہے ایسی بات. آپ کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کے ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے حکومت بھرپور. چلیں آپ تردید کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 7 سوال ہے نا، ان کے اگر جواب آ جائیں تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی لمبی تحقیقات کی ضرورت شاید نہ ہی پڑے، تو اگر 7 سوال دے دیں تو ختم ہے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو 500 اور نام آئے ہیں نا، ان کے سامنے بھی ڈھال بن کے وزیر اعظم صاحب کھڑے ہیں. یعنی کہ ایف آئی اے، نیب، ایف بی آر، ان لوگوں کی بھی تحقیقات نہیں کر رہی. دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ وہ نیب جس کی کارروائی کے اوپر سب سے بڑا آفس پاکستان کا سنگین دھمکی آمیز بیان جاری کرتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ ان کے انڈر میں تو کوئی ایسی کارروائی سامنے نظر نہیں آ رہی. نو آئی ایم گیونگ اے جسٹیفیکیشن ٹو یو فار دیٹ. آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے رہے، معذرت کے ساتھ پچھلے 5 برسوں کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں. اب سپریم کورٹ کالا کوٹ پہن کے کون جاتا رہا، کون سے گیٹس کھلے اور گیٹس کے نام پر سکینڈلز کی بات ہوئی، آج اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اور آپ ہمیں دعوت سپریم کورٹ جانے کی اس لیے دیتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں اب عام عوام سمجھ رہی ہے کہ آپ کو کورٹ پسند کیوں ہے یا کورٹ کو آپ پسند کیوں ہیں. عدالت پر کسی نے کوئی بات نہیں کی، کنٹروورشل عدالتوں کو آپ نے بنایا.
ख्वाजा आसिफ साहब खुद असेंबली में खड़े होकर तो भाई अदालतों किधर का जिक्र तो करते कहाँ हैं। लेकर जाएं? हमले ना नहीं किए, अदालत खुदा ना खास्ता नैब ना अदालतों पे। FIA, तो हमले मलिक साहब आपने कहाँ किए। जाएं? जाएं तो हमले जाएं आपने कहाँ? किए हैं अदालतों में, हमले आपने किए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप आज कहाँ भी जाएं? वजीर आजम, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनका बेटा रिकवर हुआ है 3 साल बाद, वो अदालत में पेश हुए क्योंकि एहतराम करते हैं। तो देखिए हमारी या किसी और का आप अपनी तो बात बताइए, करें कि एक मैं सिर्फ एक बात कर दूं कि देखिए सिंपल बात ये है कि पार्लियामेंट का ऑप्शन आपने कभी नहीं लिया, आपने जिक्र कर दिया इन द फ्लो, आपने कभी पार्लियामेंट का ऑप्शन नहीं समझा। मलिक साहब, कभी मंडे से ऑपोजिशन बॉयकॉट कर रही है, मंडे ट्यूसडे आज वेडनेसडे है, बॉयकॉट करिए क्यों? क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस तो हेडलाइन ये छपवाई थी कि वजीर आजम पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे और जुम्मे को आएंगे। इरफान कादर साहब ये कोई जहन कबूल कर सकता है कि जुम्मे को आने का ऐलान कर रहे हैं? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या तरीकाकार हो? वन लाइनर सर, जुम्मे को आएंगे, आपने हर बात कंट्रोवर्शियल, हर इंस्टीट्यूशन कंट्रोवर्शियल, क्या तरीकाकार हो? तहकीक का किसी पे भी इत्तेफाक नहीं है। मैं मुसद्दक मलिक साहब की बात से एग्री करता हूँ। उन्होंने बड़ी सही बात की है कि अगर आप सबको कंट्रोवर्शियल कर देंगे तो फिर सलूशन क्या है। और ये सलूशन, जैसे शादिया मरी साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि ये तो पार्लियामेंट का काम है कि पार्लियामेंट बैठे और सलूशन ढूंढे। और अगर आज अदारों ने अपने आप को, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कंट्रोवर्शियल किया है, तो इरफान कादर ने उनको कंट्रोवर्शियल नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को किया है। और इसको दुरुस्त पार्लियामेंट कर सकती है और पार्लियामेंट सारी मिल जाए और नया सुप्रीम कोर्ट तशकील दे, नया हाई कोर्ट तशकील दे, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये इरफान कादर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं। शफकत महमूद साहब आपका भी, शादिया बीबी आपका भी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।